अस्सलाम वालेकुम साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है एसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रेट में। आज हम वापस से लेकर आए हैं आपके लिए दूसरी क्लास, जिसका मौजू था उर्दू ज़बान की तदरीस से मुताबिक हमारे सिलेबस में शामिल यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड सभी टॉपिक हम इसमें करवाएंगे। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, ये पार्ट 2 है। उसी टॉपिक पर 5वीं यूनिट जो हमारी चल रही है। आप ध्यान से देखें, गौर करें, समझें। कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताएं। देर न करते हुए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू ज़बान की तदरीस का अमल और उसकी महारतों का मजमूई जायज़ा, यानी कि एन ओवरव्यू ऑफ उर्दू लैंग्वेज टीचिंग। उर्दू किस तरह से पढ़ाई जाए और उसके क्या क्या तरीके हैं, जो कि हमारा यूनिट है उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके। यूनिट नंबर, सिलेबस की यूनिट नंबर 5 है दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। हमारे कुछ साथियों के कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो में भी कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी इसको समझाएं। बिल्कुल वैसे ही आसान ज़बान में अकमल नईम साहब ने लिखी है। हम आपको फिर से बताते चलें कि जो हम कुछ भी ये पढ़ा रहे हैं आपको, ये अकमल नईम साहब की किताब जो है रहनुमाए मुअल्लिम, उनकी किताब का नाम है। उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत ही अच्छी किताब है। आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका तरीका बता देंगे कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे आपको मिलेगी। बाकी साथ ही साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर देखते चलें। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हमारी इंद्रियां हैं वो किसी चीज़ को सीखने में शामिल हैं, तो वो तदरीस उतनी ही ज़्यादा कामयाब होती है। यानी कि हम किसी चीज़ को अगर सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमारी सिर्फ आंखें और मुंह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम उसी चीज़ को सुन भी रहे हैं तो वहाँ पे हमारी वीडियो जो है उसमें आप इसको देखेंगे भी सही, साथ में पढ़ेंगे भी सही और साथ में सुनेंगे भी सही। और हम कोशिश करेंगे कि आप उसको कुछ समझा भी सकें। इससे आपकी ये चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल होने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाऊँ। किसी भी ज़बान की तदरीस का मकसद होता है कि तालिब इल्म उस ज़बान के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामीन व मतालिब को बआसानी समझे और समझने की सलाहियत हासिल कर सके। यानी कि कोई ज़बान अगर होती है तो उसका मकसद यही होता है सीखने सिखाने का कि जो शख्स उसको सीख रहा है वो उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को अपने अल्फाज में दूसरे को समझा सके। कोई दूसरा अगर उस ज़बान में कुछ चीज़ बता रहा है तो वो उसको खुद समझ सके, उसको लिख सके, उसको पढ़ सके। ये किसी भी ज़बान को सीखने का अहम मकसद होता है साथियों। साथ ही उनमें अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार की सलाहियत की नशोनुमा भी हो सके। बिल्कुल, यानी वो अपने जज्बात, किसी बात को तो कही सके, जो पढ़ी लिखी है वो तो कही सके, बाकी वो क्या महसूस करता है उस चीज़ को भी वो दूसरे के साथ अपने अल्फाज में शेयर कर सके। ये बहुत अहम हिस्सा है ज़बान का। इसके लिए लाजिम है कि उस ज़बान को इब्तिदा से इंतहा तक इस तरह पढ़ाया जाए कि तालिब इल्म उस ज़बान की तमाम असरार और मौज से कमाहिका वाकिफ हो जाए। यानी कि उस ज़बान को इस तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए कि जो तालिब इल्म है उसकी एक एक चीज़ से वाकिफ हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ख़ास तौर से बच्चों में ज़बान का मलका और सही ज़ौक़ पैदा किया जा सके, ज़ौक़ और शौक़, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जा सके, तभी जाके ये होगा। बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट है कि मैं इस ज़बान में महारत हासिल करूँ, इस ज़बान को सीखूँ, उसको उस ज़बान को सीखने में अगर लुत्फ़ आने लग जाए तो वो उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी कि वो उस चीज़ को सीख ना सके। ठीक इसी तरह से अगर हम अभी रीड की तैयारी करने हैं, अगर हम उस रीड की तैयारी को एज ए बोझ समझ कर करेंगे तो वो हमें मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर हमको उस पढ़ाई करने में ज़ौक़ आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, तो हमें ये सिलेबस बहुत छोटा लगेगा और हम इसकी एक एक चीज़ को समझने में काबिल हो जाएंगे। इसका इन्हिसार बहुत हद तक उस्ताद की पेशा वराना काबिलियत पर है। बिल्कुल सही बात है। अब तलबा को किस तरीके से सिखाना है, ये चीज़ एक उस्ताद के ऊपर
کافی حد تک منحصر ہے کہ وہ اپنے پیشے میں کتنا قابل ہے۔ اگر استاد تدریس زبان کی تمام تر مہارتوں اور تدابیر سے واقف ہے اور ان کا صحیح اور مؤثر استعمال اپنی تدریس کے دوران کرتا ہے تو وہ زبان سکھانے کے اپنے مقصد میں یقینی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک یعنی استاد کے اندر جو پڑھانے کی، سمجھانے کی، پیش کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ اتنی پر اثر ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے بچوں میں، سامنے جو طلبہ ہیں ان میں ڈیلیور کر سکتا ہے، ان کو دے سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، جو مقصد ہے اس کو ان طلبہ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یقین مانیے زبان کی سیکھنے کی طلبہ کے اندر جو کامیابی کا جو پرسنٹیج ہے وہ 100% کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کی تعلیم دینے والے مدرس کو مدرس یعنی استاذ کو زبان کی تدریس اور اس کے اکتساب کی مہارتوں اور تدابیر سے آشنا ہونا نہایت ضروری ہے۔ بالکل دوستو، ہم سبھی یہ ریٹ ایگزام پاس کر کے ایک ٹیچر بننے والے ہیں، استاد بننے والے ہیں، مدرس بننے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں جس سے ہم اپنے بچوں کو وہ چیز دے سکیں جس سے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ہم جو ان کو 100% سکھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پورا کا پورا ہو بہو سیکھ جائیں، تو اس میں استاد کی اہمیت بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ تو یہ چیز تب ہوگی جب استاد خود اس کے تدریس کے اس کے اکتساب اور مہارتوں اور تدابیر سے آشنا ہونا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے دوستو، یعنی کیا کیا تدبیریں ایسی کی جائے پڑھانے کے دوران، کیا کیا ایسی ٹرکس کہہ دیں ہم، یا کیا کیا طریقہ کار اس کے ہو سکتے ہیں، کیا کیا مہارتیں اس کی ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزوں ہم اس میں اشیاء استعمال کر سکتے ہیں جس سے بچے کو ہم وہ چیز جو سکھانا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے اس کو سیکھ جائے۔ ان سبھی چیزوں میں ایک استاد کو بھی مکمل طور پر مہارت حاصل ہونا بےحد ضروری ہے، بےحد ضروری ہے۔ تبھی جا کر طلباء تک وہ چیز آسانی سے پہنچ پائے گی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے پوائنٹ کی طرف، اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اردو زبان کی تدریس کے عمل اور اس کی مہارتوں کا مجموعی جائزہ۔ این اوور ویو آف اردو لینگویج ٹیچنگ اینڈ میتھڈولوجی۔ اردو پڑھانے کا طریقہ اور اس کے الگ الگ طریقے۔ کسی بھی زبان کی تدریس کا مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم اس زبان کے ذریعے مختلف مضامین و مطالب کو آسانی سے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ بے شک زبان اسی لیے سکھائی جاتی ہے کہ آدمی اپنی بول چال میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی بات چیت کو آسانی سے سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے، ساتھ ہی ان میں اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کی صلاحیت کی نشو نما ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے جذبات اور جو خیال ہیں ان کو بھی اپنی زبان میں دوسروں کے سامنے اظہار خیال کر سکے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس زبان کو ابتدا سے ہی انتہا تک اس طرح پڑھایا جائے کہ طالب علم اس زبان کے تمام اسرار اور رموز سے کماحقہ واقف ہو جائے، یعنی کہ اس طرح سے پڑھایا جائے کہ وہ زبان کی ایک ایک چیز سے واقف ہو جائے، بچوں میں زبان کا ملکہ اور صحیح ذوق پیدا کیا جا سکے۔ اس کا انحصار بہت حد تک استاد کی پیشہ ورانہ قابلیت پر ہے، بے شک، اور بچوں کو یہ چیز ابتدا سے ہی دے دی جائے، یہ چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ استاد اپنے کام میں کتنا ماہر ہے، اپنے پیشہ ورانہ کام میں، یعنی کہ پڑھانے میں۔ استاد کا پیشہ ورانہ کام میں پڑھانا، وہ اپنے کام میں کتنا زیادہ ماہر ہے، اس کی کامیابی اسی چیز پر مبنی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے پچھلی ویڈیو میں کمنٹ کر کے کہا ہے کہ سر اس کو ہندی سے ریلیٹ کر کے سمجھائیں، تھوڑا سا آسان زبان میں بھی سمجھائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر استاد
تدریس زبان کی تمام مہارتوں اور تدابیر سے واقف ہے اور ان کا صحیح اور مؤثر استعمال اپنی تدریس کے دوران کرتا ہے تو وہ زبان سکھانے کے اپنے مقصد میں یقینی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، اگر استاد جو ہوتا ہے وہ ان تدابیر سے اور ان تراکیب سے، تدبیروں سے اور ترکیبوں سے، یعنی کہ شکشن ودھیوں سے، الگ الگ جو پرکار کی شکشن ودھیاں ہیں ان سے واقف ہے، تو وہ اپنے طلباء کو پڑھاتے وقت ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے یقیناً اپنے مقصد میں 100%، 100%، 100% کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو وہ بچوں کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے وہ ہو بچے سیکھ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کی تعلیم دینے والے مدرس کو زبان کی یعنی لینگویج کی تعلیم دینے والے مدرس یعنی استاد کو کی تدریس اور اس کے اکتساب کی مہارتوں اور تدابیر سے آشنا ہونا نہایت ضروری ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو استاد زبان کی شکشا اپنے بچوں کو، طالب علم کو، چھاتروں کو دیتا ہے تو ان کو ان سبھی طریقے کے ٹیچنگ میتھڈز سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے زبان، لینگویج، بھاشا پڑھنا سکھا سکے، اس کا صحیح استعمال کرنا سکھا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو زبان کی تدریس اور اکتساب کی تدابیر، ڈفرینٹ اپروچز ٹو لینگویج لرننگ اینڈ ٹیچنگ، بھاشا شکشن کے الگ الگ طریقے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ کسی بھی مضمون کا علم ہونا ایک الگ بات ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہونا ایک الگ بات ہے، کسی مضمون کا علم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس مضمون کا علم دوسروں تک پہنچانا ایک الگ بات ہے۔ بالکل، آپ کو اس کے بارے میں نالج تو ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن آپ وہی چیز اپنے سامنے والے کو، اپنے طلبہ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو الگ الگ جو تدابیر ہیں، شکشن ودھیاں ہیں، تراکیب ہیں، ان میں مہارت ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تدریس کو ایک فن مانا جاتا ہے، کیونکہ مدرس ان طریقوں اور تدابیر کو جانتا ہے جن کے ذریعے کسی مضمون کی مؤثر ترسیل کی جا سکتی ہے۔ بے شک، اسی لیے جو ایک استاد ہوتا ہے، ایک شکشک ہوتا ہے، وہ ان ودھیوں کو جانتا ہے جس سے بچوں کو پر اثر انداز میں اس چیز کو آسانی سے ڈیلیور کر سکے، سکھا سکے، شکشن کر سکے۔ اردو زبان کی مؤثر تدریس کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تدریس کے لیے بھی یہ ودھیاں بہت ضروری ہیں، طریقے بہت ضروری ہیں۔ مدرس زبان کی تدریس کے لیے مؤثر تدابیر سے آشنا ہو، بالکل ہو، تدابیر سے واقفیت حاصل کرنا ہر مدرس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بالکل، ہمارے سلیبس میں یہ ٹیچنگ میتھڈز اسی لیے شامل کیے گئے ہیں اور اس کا پیپر اسی لیے لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں جب ادھیاپک بن جائیں گے، استاد بن جائیں گے، تو اپنے بچوں کو ان الگ الگ ٹیچنگ میتھڈ سے پڑھا پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، اور کوئی بچہ کسی اور طریقے سے سیکھتا ہے، کوئی بچہ کسی اور طریقے سے سیکھتا ہے، تو استاد کو ہر طریقے سے اپنے بچوں کو شکشن کرنا یعنی تدریس کرنا آنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ تدابیر اور طریقہ تدریس معیاری، منطقی، سائنسی حقائق کی بنیاد پر پوری اترنے والی اور وقت کے تقاضوں پر کھرا اترنے والی ہونی چاہیے۔ بہت ہی بہترین بات یہاں کہی ہے کہ جو شکشن ودھیاں ہیں یعنی تدابیر ہیں، طریقہ تدریس ہیں، وہ سب سے پہلے معیاری ہوں، جو عام بول چال میں ہوں، یعنی کہ ایسی ہوں جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہوں، سائنسی حقائق کی بنیاد پر پوری اترتی ہو، یعنی کہ وہ سائنٹیفکلی پروو ہونا چاہیے، سائنس بھی اس چیز سے واقفیت رکھنا چاہیے۔ تبھی ان شکشن ودھیوں کا پر اثر انداز میں استعمال کر بچوں کو شکشن کرایا جا سکتا ہے، تبھی تدریس کو مؤثر اور جامع ہوگی،
ورنہ تدریس کی زبان کا کوئی نہ کوئی پہلو نظر انداز ہو سکتا ہے اور تدریس کو غیر جامع اور غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ اگر ہم ان شکشن ودھیوں کو پراپر سائنٹیفکلی پروف، یعنی کہ سائنس بھی ان چیزوں کو مانتا ہو جو طریقے ہم بچوں کو سکھانے میں لگاتے ہیں، تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تراکیب کچھ نہ کچھ پہلو یا ہمارا پڑھانا کچھ نہ کچھ پہلو شکشا کا یا بھاشا کا، زبان کا چھوٹ سکتا ہے اور ہماری تدریس کو غیر جامع اور غیر مؤثر، یعنی کہ پورا ایک دم 100% سکھانا کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اردو زبان کی تدریس کے لیے مدرس کو اردو زبان کی تدریس سے متعلق مختلف تدریسی تدابیر کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اردو زبان کی۔ اردو زبان میں بھی مدرس جو ہوتا ہے، شکشک، ان کو ہر طریقے کے جتنی بھی شکشن ودھیاں ہیں ان سب سے مختلف تدریسی تدابیر، یہ الگ الگ شکشن ودھیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تدریسی تدابیر مندرجہ ذیل ہیں۔ اب کیا کیا شکشن ودھیاں ہیں وہ آپ کو نیچے دی جا رہی ہے، غور سے پڑھیے گا، کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ نمبر 1، آسان سے مشکل کی جانب پیش رفت۔ آسان سے مشکل کی جانب پیش رفت یعنی کہ سمپل ٹو کمپلیکس، آسان سے مشکل جو شکشن ودھی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تدریسی تدبیر اس بات کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ سہل سے مشکل کی جانب تدریس کی جانی چاہیے۔ سہل سے مشکل یعنی آسان سے مشکل کی طرف ہمیں تدریس کرنی چاہیے بچوں کی۔ آسان مواد یا کانٹینٹ، مواد یعنی کانٹینٹ، وشے، چیزیں، ٹاپکس، آسان ٹاپکس سے شروع کرتے ہوئے رفتہ رفتہ مشکل مواد یعنی کانٹینٹ کی طرف تدریس کی جانی چاہیے۔ بے شک یہ ایک منطقی اور طبی تدبیر ہے، بالکل یہ ایک کامیاب اور طبی تدبیر ہے۔ اگر آغاز میں ہی مشکل مواد یا مشکل ٹاپک تدریس شروع کر دی جائے تو طلباء اسے سمجھنے میں تو وقت محسوس کریں گے ہی، وہ ایک ذہنی کشمکش میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم شروعات میں مشکل ٹاپکس لے لیتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں وقت تو لگے گا ہی لگے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کو ذہنی دماغی طور پر بھی ان کو کشمکش پیش آئے گی، ان کو اس سے مزہ نہیں آ کر بلکہ برا لگنے لگے گا۔ سمجھ میں نہیں جب چیز کوئی آئے گی تو برا لگنا واجب ہے، اور ان میں سے مضمون وہ تنفر پیدا ہو جائے گا، اور ان میں اس مضمون سے جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں مشکل والا، اس سے تنفر پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ اس تدبیر کی افادیت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی درجہ سے سبھی طالب علم جو ہیں وہ یکساں ذہنی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل، جو ہر ککشا کا ہر بالغ، ہر بچہ، ہر طالب علم ایک جیسے ذہن کا مالک نہیں ہوتا، سبھی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ میڈیم ہوتے ہیں اور کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان سبھی بچوں کا ذہنی طور پر خاکہ اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ایسی طریقہ تدریس کا استعمال کرنا ہے، ایسی شکشن ودھی کا استعمال کرنا ہے جس سے سبھی بچوں کا فائدہ ہو۔ بلکہ ان میں سے کچھ ذہین، کچھ اوسط اور کچھ کمزور ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مدرس اپنی تدریس کی شروعات مشکل مواد سے کرتا ہے تو درجہ کے ذہین جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ تو علم تو اسے سمجھ سکتے ہیں، ذہین طالب علم جو ہیں وہ تو اس کو سمجھ لیں گے اگر شروعات سے ہی مشکل شروع کی جائے تو، لیکن جو اوسطاً یعنی میڈیم درجے کے جو ہیں وہ اور کمزور ذہنی والے جو کمزور بچے ہیں وہ صلاحیتوں والے طالب علم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ لیکن اگر تدریس کی شروعات آسان مواد سے کی جائے تو درجہ کے تمام طالب علم، چاہے وہ ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اوسطاً ہو یا کمزور ہو، تمام طالب علم یعنی اوسط اور کمزور ذہنی صلاحیتوں کے حامل طلباء بھی اس سے مستفید ہو پائیں گے، یعنی کہ فائدہ اٹھا پائیں گے، یعنی درجہ کے تمام طالب علم یکساں طور پر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے سے یعنی آسان سے مشکل کی طرف بڑھا جائے تو
اور اس سے تدریس مؤثر ہو جائے گی، اور اس سے جو ہمارا پڑھانا ہے، ہمارا جو شکشن ہے وہ کافی اثردار ہو جائے گا۔ اگلا بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 یعنی شکشن ودھی نمبر 2، شناسہ سے غیر شناسہ کی جانب پیش و رفت۔ شناسہ یعنی کہ جو ہمیں معلوم ہے، پہلے سے کوئی چیز اگر ہم کو معلوم ہے، وہاں سے غیر شناسہ یعنی کہ نامعلوم، یعنی کہ اس کو کہیں گے ہندی میں معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ اٹس این انڈکٹیو اپروچ، یعنی کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس سے جو پتہ ہے، اس سے جو پتہ نہیں ہے اس کی اور بڑھنا۔ ہمارا شناسہ سے غیر شناسہ ضرور یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ہمیں پتہ ہے، یعنی معلوم سے نامعلوم کی اور۔ ہمارا ذہن، آگے ہم جب پڑھیں گے تو اور ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی، ہمارا ذہن کسی بھی نئی اطلاع کو تب تک سمجھ نہیں پاتا جب تک کہ وہ اس کا تعلق ایسی اطلاع سے نہ جوڑ لے جو کہ اس کی یادداشت میں پہلے سے ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر پہلے سے ہمیں کوئی چیز پتہ ہے اور ہمارا دماغ کسی نئی چیز کو سیکھتے وقت اس چیز کو اس سے جوڑ لیتا ہے جو پہلے سے ہم جانتے ہیں، تو وہ چیزیں سیکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ایک میں ادھارن دینا چاہوں گا، مثال، اگر کسی طلبہ کو یا کسی بالغ کو یا کسی بھی انسان کو ہم کہیں کہ بھئی یہ موٹر سائیکل چلائیے، تو جن طلبہ کو پہلے سے سائیکل چلانا آتا ہے وہ طلبہ بڑی آسانی سے موٹر سائیکل چلانا سیکھ جائیں گے، لیکن اگر کسی کو سائیکل چلانا نہیں آتا تو اس کے لیے موٹر سائیکل چلانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، یعنی کسی طالب علم کے ذہن میں پہلے سے موجود کسی اطلاع سے تعلق قائم کر کے ہی کسی نئی اطلاع کو ذہن میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ پہلے سے اس کے دماغ میں، طالب علم کے دماغ میں جو چیز ہیں اس سے ہم نئی چیز کا جو ہے تعلق قائم کر دیں کسی بھی طریقے سے، تو وہ طالب علم کے سیکھنے کے لیے آسان ہو جائے گا اور اسے ذہن نشین کروایا جا سکتا ہے۔ ہم آسان زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جانی پہچانی باتوں یعنی کہ شناسہ سے انجانی باتوں یعنی کہ غیر شناسہ کو سکھانے، یعنی کہ نون ٹو ان نون، جو ہم جانتے ہیں اس سے جو ہم نہیں جانتے کا تدبیر ہے۔ زبان کی تدریس میں خصوصاً قواعد کی تدریس کی یہ ایک جدید اور مؤثر تدبیر ہے۔ اس طریقہ میں استاد جانے پہچانے واقعات، جملوں اور مثالوں کے ذریعے تدریس کرتا ہے۔ اس طرح سے طلباء میں شوق اور تحقیق کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، بچوں کو انٹرسٹ بھی آتا ہے کیونکہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے وہاں سے وہ چالو کرتا ہے، اور جو چیزیں وہ نہیں جانتا ہے اس کی اور بڑھتا ہے، تو اس میں تحقیق کرنے کا، کھوج بین کرنے کا گن بھی آ جاتا ہے، خود اعتمادی بھی آتی ہے۔ اس طریقہ سے بچے میں خود اعتمادی یعنی کہ خود اپنے آپ وہ کسی چیز کو کھوجنے یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جد و جہد کی صلاحیت کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سیکھنے کے لیے جو اپنی طرف سے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس صلاحیت کی نشو و نما بھی یعنی کہ اس کا وکاس بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے طریقے تدریس کو استقرائی طریقہ، نوٹ کر لیجیے گا دوستو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک استقرائی طریقہ، اس کو استقرائی طریقہ بھی کہتے ہیں، انڈکٹیو اپروچ، یعنی کہ جو پہلے سے پتہ ہے سے جو پتہ نہیں ہے کی طرف۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے غیر شناسہ سے شناسہ کی جانب پیش و رفت۔ غیر شناسہ سے شناسہ کی طرف، یعنی کہ یہ جس اس کا الٹا، جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے شناسہ سے غیر شناسہ، یہ جس اس کا الٹا ہے غیر شناسہ سے شناسہ، یعنی کہ نامعلوم سے معلوم کی جانب پیش و رفت، اس کو ہم ڈیڈکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ یہ تدریس کا روایتی طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں استاد طلبہ کو پہلے مضمون سے متعلق تعریفیں اور اصول وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کہ اس میں پہلے کیا ہوتا ہے، جو کسی مضمون کو یا تو سیدھے پڑھاتا ہے یا اس سے جڑی ہوئی جو تعریفیں وغیرہ ہیں وہ رٹوا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس سے متعلق مثالیں بیان کر کے اسے ہماری سابقہ معلومات سے جوڑتا ہے۔ پہلے تو آپ کو کچھ چیزیں، کچھ نیم، کچھ جو تعریفیں وغیرہ ہوتی ہیں کسی چیز کی وہ یاد کروا دی جاتی ہے، رٹوا دی جاتی ہے،
یا بتا دی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے جڑے ہوئے کچھ جو ہماری پہلے کی معلومات ہے جو ہم جانتے ہیں اس سے جوڑ کر اس کو مثالیں دی جاتی ہیں، اسے ہماری سابقہ معلومات سے جوڑتا ہے۔ جیسے قواعد کی تدریس میں پہلے طلبہ کو دیکھو، پہلے تو اسم کیا ہوتی ہے یہ سب بتا دیا، ضمیر کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتی ہے، فعل کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بتا کر کے وغیرہ، پہلے طلبہ کو اسم، ضمیر، صفت، فاعل وغیرہ کی تعریفیں یاد کرا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد استاد ان کی مثالوں کے ذریعے مزید وضاحت کر دیتا ہے۔ پہلے تو ان کی تعریف بتا دی گئی اس میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ادھارن وغیرہ دے کر کے، اس کے مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اسم، جیسے سب سے پہلے کسی بھی چیز، ستان، جگہ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں یعنی کہ سنجھا، بعد میں کہتے ہیں کرسی، ادھارن دے دیا مثال، یہ بھی ایک اسم ہے، اس طریقے سے وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ کی حیثیت محض سامعین کی ہوتی ہے، یعنی طلبہ جو ہوتے ہیں وہ چپ چاپ سامنے بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، اس طریقہ میں ان کا زیادہ کچھ رول نہیں ہوتا، اور وہ استاد کی باتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہوئے سیکھتے ہیں، یعنی استاد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ، یہ ایک طرفہ طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ یاد رکھنا اس کو دوستو، ایک طرفہ طریقہ ہے یہ، غیر شناسا سے شناسا والا جو طریقہ ہے وہ ایک طرفہ طریقہ ہے، جس میں صرف استاد ہی متحرک ہوتا ہے، صرف استاد ہی زیادہ تر جو ہے بولتا ہے۔ یہ استقرائی طریقے کے برعکس ہے، ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ استقرائی طریقہ تھا، لیکن یہ استقرائی طریقے کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں پہلے سے ہی طے شدہ اصول، مشاہدے اور نتیجے بتا دیے جاتے ہیں، اور طلبہ کو رٹوا دیا جاتا ہے عبارت وغیرہ۔ اس میں طلبہ خود کر کے نہیں سیکھتے ہیں، اس میں طلبہ جو ہے وہ خود کر کے نہیں سیکھتے، جبکہ پہلے والے میں کیا ہوتا تھا، طلبہ کے اندر تحقیق کی خوبی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس میں طلبہ خود کر کے نہیں سیکھتے، ان کو صرف سننا ہوتا ہے، استاد بولے جا رہے ہیں ہم سنے جا رہے ہیں، اور جو کچھ بول رہے ہیں استاد وہ صحیح بول رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ غیر مؤثر اور غیر دلچسپ طریقہ ہے، مگر اس میں وقت کی بچت ہوتی ہے۔ یہ غیر دلچسپ ہے دوست، بچوں کو انٹرسٹ نہیں آتا، ان کا کچھ یوز ہی نہیں ہو رہا ہے، مگر اس میں فائدہ یہ ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے۔ اسے استخراجی، نوٹ کر لیجئے گا دوستو، استخراجی طریقہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو تھا شناسا سے غیر شناسا، وہ استقرائی طریقہ تھا، غیر شناسا سے شناسا یہ والا استخراجی طریقہ ہے، اسے استخراجی طریقہ تدریس کہتے ہیں۔ آگے ہمارا چوتھا ہے طریقہ شکشن ودھی، ترکیبی تدابیر۔ ترکیبی تدابیر یعنی کہ ترکیب کے ساتھ، یہ وہ تدابیر ہے جن میں تدریسی طریقہ کا کار جز کل، جس میں تدریسی طریقہ کار جز کل کی جانب پیش رفت کرتے ہیں۔ جز کل دیکھنا، سمجھ رہے ہیں آپ، چھوٹے حصے سے بڑے پورے کی طرف بڑھنا، چھوٹے سے بڑا، جز کل کی طرف بڑھنا۔ ایسے طریقہ تدریس میں جز کل یعنی کہ 1 to whole، ایک سے پورے کی طرف شروعات کرتے ہیں چھوٹے سے، اور پھر پورا بڑے کی اور بڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ جز سے معنی ہے حصہ یا چھوٹا یا ٹکڑے کے ہوتا ہے۔ اس طریقے میں سب سے پہلے سب سے چھوٹی یونٹ یعنی کہ حروف تہجی ترتیب سے لکھنا اور پڑھنا سکھائے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں سب سے پہلے جو ہمارے حروف تہجی ہیں ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتے ہیں۔ اس کے بعد حروف کی بناوٹ اور اس کے مختلف شکلیں بتائی جاتی ہیں۔ پھر جو حروف تہجی ہو گیا تو اس کی ایک حرف کی الگ الگ کون سی بناوٹ ہے، بے کو اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اگلے حرف میں جوڑتے ہیں تو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی الگ الگ جو شکلیں ہیں ان سے روشنائی کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اعراب وغیرہ ان پر لگا کر کے اعراب کی مشق کروائی جاتی ہے۔ حروف اور اعراب سکھانے کے بعد 2 حرفی یعنی 2 حرف والے لفظ، 6 حرفی 3 حرف والے لفظ، 4 حرفی الفاظ سکھائے جاتے ہیں انہی حروف تہجی کی مدد سے، یعنی چھوٹے سے چالو کیا ہم نے، اب ہم یہاں پر 4 حرف والے الفاظ بنانا سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ بنانے سیکھنے کے بعد الفاظ سے ہم جملے بنائیں گے اور جملوں سے اقتباس لکھنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ، نوٹ کریے گا دوستو، حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ اس کی مثالیں ہیں، اس والے طریقے کی مثال۔ یہ طریقہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جز کل جو طریقہ ہے اس کی مثال نیچے دی گئی ہے، ان میں سے کون سی ہے؟ آپ کو دے دیں گے کہ ایک تو حروف تہجی کا طریقہ،
اور باقی کوئی دوسری دیتے ہیں، یا آپ کو دے دیں گے صوتی طریقہ اور آپ کو دوسری، اس کے علاوہ 3 آپشن دوسرے دے دیں گے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ بڑا قدیم طریقہ ہے، یعنی کہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے، اور ہے بھی ہم جب لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے تو پہلے سب سے پہلے ہمیں الف بے تے یہ سب چیزیں رٹوائی جاتی تھی، پھر 2 حرف والے، 3 حرف والے، 4 حرف والے الفاظ سکھائے جاتے تھے۔ بچوں کی نفسیات پر برعکس ہے، یہ بچوں کی نفسیات کے برعکس ہے، کیونکہ اس کا سارا دار و مدار رٹوانے کی کوشش پر ہوتا ہے۔ دوستو نوٹ کیجیے گا، رٹوانا، اس طریقے میں غور جو کیا جاتا ہے وہ رٹوانے پر کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا طریقہ ہے 5واں، تحلیلی طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ تحلیلی طریقہ۔ یہ تدابیر ترکیبی تدابیر کی الٹ ہے۔ اس سے اوپر ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، اس کے جسٹ اوپر والا ترکیبی طریقہ، اس کا الٹا ہے یہ تحلیلی تدابیر۔ ان میں کل سے جز، یعنی اس کو ہم، وہ تھا جز سے کل، یہ کل سے جز، 1 ہول ٹو 1 کی طرف بڑھتے ہوئے سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں سب سے پہلے جملہ، جملے سے کلمہ، کلمہ سے لفظ، اور لفظ سے حروف کی پہچان اور مشق کروائی جاتی ہے۔ آپ کو ایک پہلے کوئی بڑا جملہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس جملے سے چھوٹے جملے نکالے جاتے ہیں، پھر ان جملوں سے چھوٹے چھوٹے الفاظ نکالے جاتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے کلمے، کلموں سے لفظ، لفظ سے حرف کی پہچان کروائی جاتی ہے، یعنی کہ وہی پہلے کل، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں کی طرف بڑھنا۔ لفظ واری، جملہ واری یا قصہ واری طریقہ اس کی مثال ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا دوستو، لفظ واری، قصہ واری اور جملہ واری جو طریقے ہیں وہ تحلیلی طریقے کے اندر آتے ہیں۔ اس طریقے میں بچوں کو سیدھے ہی حروف اور الفاظ نہیں سکھائے جاتے۔ کویشچن آئے گا کس طریقے میں بچوں کو سیدھے ہی حروف اور الفاظ نہیں سکھائے جاتے تحلیلی طریقے میں، بلکہ انہیں کوئی کہانی یا قصہ یا کوئی اقتباس پڑھا کر جملوں اور جملوں سے، پہلے تو قصہ کہانی پڑھا دی جاتی ہے، اس کے بعد جملوں اور جملوں کے اجزاء بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان اجزاء سے لفظوں کی طرف لایا جاتا ہے، وہ جو جملے ہیں ان میں سے کوئی لفظ لے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان الفاظ سے حروف پڑھا کر ان کو صحیح تلفظ کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری اور دلچسپ طریقہ ہے۔ اصل میں اس میں شروعات میں کوئی کہانی قصہ وغیرہ سنا کر کے پھر اس کے جملوں اور پھر جملوں سے لفظوں اور لفظوں سے حرفوں کی طرف بڑھا جاتا ہے، تو بچوں کو انٹرسٹ آتا ہے، اس لیے یہ ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ بچے حروف، الفاظ اور جملوں سے روشناس ہوتے ہیں، ان میں بولنے، سننے اور پڑھنے کی مہارت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی قصہ کہانی سنیں گے تو سننے کی مہارت ہوگی، جب سنیں گے کہانی تو ان کو، کہانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو کہیں پہ بولیں گے تو بولنے کا طریقہ بھی، بولنے کی جو مہارت ہے وہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر وہ جب جملے پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے تو پڑھنے کی مہارت بھی پیدا ہوگی۔ یہ طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے۔ بچوں کی نفسیات یعنی ان کی سوچ سمجھ اور ان کے لیے آسان ہے۔ اس طریقے کی خامی یہ ہے کہ بچوں کو حروف کے لکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ حروف کے لکھنے میں بچوں کو دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے قصہ کہانی یا کوئی موضوع، مضمون وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، بعد میں حرف کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔